हुआ आप आ गई? समझाएं इसको, मैं कैसे इसके साथ? मैं तो यहाँ पे एंगेजमेंट की डेट फिक्स करने के लिए आया था, और ये झूठ बोल रहा है। इसने मेरे साथ फिर से वही सारी बकवास शुरू कर दी थी। मैं रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना। इसने मेरे हाथ से फोन खींच लिया। शिफा क्या हो गया तुम्हें? क्यों इल्जाम लगा रही हो मुझ पे? ये रखा तुम्हारा फोन। तुमने फोन से रिकॉर्ड प्लीज रोको यार, दूर करो अपनी बीवी को मुझसे यार, दूर करो उसको मुझसे। ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? इतना गंदा खेल खेलने के लिए तुम्हें मेरा ही बेटा मिला था? भाई, आपकी बीवी तो वैसे ही मुझसे मेरी खुशियां छीनना चाहती हैं, क्योंकि ये शाजिर को पसंद जो करती है। शाजिर यहाँ मंगनी की डेट फिक्स करने आए थे अम्मी। मास, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था यार, मैंने तो हमेशा शिफा को अपनी भाभी की नजर से देखा है। नहीं पता था कि इसके दिल में ये सब कुछ। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। ये झूठ बोल रहा है। शिफा, तुम अपने गुनाह को छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हो? बकवास बंद करो तुम अपनी। मास, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया। इसने फिर से मेरे साथ वही सारी बकवास की। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, ये ठीक नहीं है। शिफा, मैंने तलाक दे। नहीं 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 नहीं, मास नहीं, चुप चुप चुप। पुप्पो, इसको चुप कराइए। क्या बोल रहा है? चुप। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ। शाजिर से मिलने गए थे, क्या कहा उसने? इनकार कर दिया उसने। नरमीन से शादी नहीं करेगा। ये सब कुछ जो मैंने किया तुम्हें अपनी जिंदगी में लाने के लिए किया। तुम एक दफा मेरी मोहब्बत की शिद्दत को महसूस करके तो देखो। मोहब्बत का लफ्ज तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। तुम जैसे इंसान से सिर्फ नफरत की जा सकती है। मुझसे नफरत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी शिफा। क्या हुआ? दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। भालो खुद को ज़हरा। कैसे मत करो मेरा बच्चा। तुम शिफा की किए की सजा हम सबको रुमेर को क्यों दे रहे हो? आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को परेशान नहीं देख सकता, लेकिन शिफा की नफरत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप अगर बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं शिफा से शादी करना चाहता हूं। ये वो दवाई है जो तुमने खाई और डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखी थी। डॉक्टर ने तुम्हारे दिल में जो वहम डाल दिया, तुम मुझ पे लगे इल्जाम को साबित करने पे तुल गए हो। फिर मुझे ये बताओ कि ये दवाई तुम्हारे बैग में कैसे आई? मकान नंबर 52 उसे खरीदना चाहता हूं मैं। इस घर के लिए मैं आपको डबल मत देने के लिए तैयार। आलियान साहब से कोई दुश्मनी है आपकी? तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। क्या कुछ नहीं किया तुमने उस लड़की के लिए? ये सिला दिया उसने तुम्हारी मोहब्बत का। जो नुकसान तुम्हारा हुआ वो मेरा भी हुआ, फिर भी तुम सब मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया। ऐसा ही किया है तुमने। बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना 3 बोल बोल के इस जिंदगी से आजाद कर दूंगा तुम्हें। ऐसे दो। हाँ यार, शिफा बिल्कुल ठीक कह रही है। शिफा और बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए उनके पैसे नहीं दूं। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, रख ले। मैंने बिल पे कर दिया है, छोड़ दे। क्यों छोड़े? आपके पैसे हैं, पकड़े ये ने। आओ, तुम दोनों को घर ड्रॉप कर दो। जरूरत नहीं है। व्यूवर्स, ये कहानी है मरियम और सलमान की। मरियम एक खामोश तबीयत और अदब से मोहब्बत करने वाली लड़की थी। वो कॉलेज में उर्दू अदब पढ़ती थी और शायरी लिखना इसका शौक़ था। इसकी ज़िंदगी सादा थी मगर इसके ख्वाब बहुत गहरे थे। सलमान इसी कॉलेज में लेक्चरार था, संजीदा और बावकार और कमकू। तलबा इसकी इज़्ज़त करते थे, लेकिन वो किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। एक दिन कॉलेज मैगज़ीन के लिए मरियम की लिखी हुई नज़म सलमान के हाथ लगी। वो नज़म पढ़कर चौंक गया। अल्फाज में दर्द था, सच्चाई थी। अगले दिन इसने क्लास में कहा, जिसने ये नज़म लिखी है वो मुझसे मिले। मरियम घबरा गई मगर हिम्मत करके स्टाफ रूम पहुंच गई। सलमान ने कहा, तुम बहुत अच्छा लिखती हो, अपना अल्फाज ज़ाय मत करना। ये पहली बात थी मगर आखिरी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान अदब के मौजू पर गुफ्तगू होने लगी।
باتوں میں خلوص تھا، احترام تھا۔ وقت کے ساتھ سلمان کو احساس ہوا کہ وہ مریم کو پسند کرنے لگا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ معاشر استاد اور طالبہ کے رشتے کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح مریم کے گھر والے اس کی شادی اپنے کزن سے طے کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن مریم نے ہمت کر کے سلمان سے کہا، میرے گھر والے میری شادی طے کر رہے ہیں۔ سلمان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر تم خوش ہو تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی ہمیشہ اپنی مرضی سے نہیں ملتی، مگر سلمان نے خود کو پیچھے کر لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مریم کی زندگی مشکل نہیں بنائے گا۔ چند ہفتوں بعد مریم کی شادی ہوگی۔ شادی ایک دن پہلے سلمان کو ایک خط ملا۔ خط میں لکھا تھا، آپ نے مجھے لفظوں کی عزت کرنا سکھایا، خود کی پہچان دی۔ اگر کبھی میرے تحریروں میں درد ہو تو سمجھ لیجیے گا، وہ آپ کی خاموشی کا اثر ہے۔ سلمان نے وہ خط سنبھال کر رکھ لیا۔ سال گزر گئے۔ مریم ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی کتابوں میں محبت، جدائی اور خاموشی کا ذکر ہوا تھا۔ ایک ادبی تقریب میں دونوں کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ لوگوں کی بھیڑ میں چند لمحوں کے لیے ان کی نظریں ملے۔ سلمان نے صرف اتنا کہا، تم نے اپنے لفظ بچا لیے۔ مریم مسکرائی، مگر کچھ احساسات کھو گئے۔ تقریب ختم ہوئی، لوگ چلے گئے۔ سلمان کے پاس آج بھی وہ آخری خط محفوظ تھا۔ کہانی کے اختتام اس جملے پر ہوتا ہے، کبھی کبھی محبت اظہار نہیں مانگتی، صرف ایک خط کافی ہوتا ہے۔ آخری خط ہوتا ہے ان دونوں کا ہی۔ رومسل کے حوالے سے اپنا رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، یہ کہانی ہے مریم اور سلمان کی۔ مریم ایک خاموش، طبیعت اور ادب سے محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ کالج میں اردو ادب پڑھتی تھی اور شاعری لکھنا اس کا شوق تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی، مگر اس کے خواب بہت گہرے تھے۔ سلمان اسی کالج میں لیکچرار تھا، سنجیدہ اور باوقار اور کم کو طلبہ اس کی عزت کرتے تھے، لیکن وہ کسی سے زیادہ گلتا ملتا نہیں تھا۔ ایک دن کالج میگزین کے لیے مریم کی لکھی ہوئی نظم سلمان کے ہاتھ لگی۔ وہ نظم پڑھ کر چونک گیا۔ الفاظ میں درد تھا، سچائی تھی۔ اگلے دن اس نے کلاس میں کہا، جس نے یہ نظم لکھی ہے وہ مجھ سے ملے۔ مریم گھبرا گئی، مگر ہمت کر کے اسٹاف روم پہنچ گئی۔ سلمان نے کہا، تم بہت اچھا لکھتی ہو، اپنا الفاظ ضائع مت کرنا۔ یہ پہلی بات تھی، مگر آخری نہیں۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ادب کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی۔ باتوں میں خلوص تھا، احترام تھا۔ وقت کے ساتھ سلمان کو احساس ہوا کہ وہ مریم کو پسند کرنے لگا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ معاشر استاد اور طالبہ کے رشتے کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح مریم کے گھر والے اس کی شادی اپنے کزن سے طے کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن مریم نے ہمت کر کے سلمان سے کہا، میرے گھر والے میری شادی طے کر رہے ہیں۔ سلمان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر تم خوش ہو تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی ہمیشہ اپنی مرضی سے نہیں ملتی، مگر سلمان نے خود کو پیچھے کر لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مریم کی زندگی مشکل نہیں بنائے گا۔ چند ہفتوں بعد مریم کی شادی ہوگی۔ شادی ایک دن پہلے سلمان کو ایک خط ملا۔ خط میں لکھا تھا، آپ نے مجھے لفظوں کی عزت کرنا سکھایا، خود کی پہچان دی۔ اگر کبھی میرے تحریروں میں درد ہو تو سمجھ لیجیے گا، وہ آپ کی خاموشی کا اثر ہے۔ سلمان نے وہ خط سنبھال کر رکھ لیا۔ سال گزر گئے۔ مریم ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی کتابوں میں محبت، جدائی اور خاموشی کا ذکر ہوا تھا۔ ایک ادبی تقریب میں دونوں کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ لوگوں کی بھیڑ میں چند لمحوں کے لیے ان کی نظریں ملے۔ سلمان نے صرف اتنا کہا، تم نے اپنے لفظ بچا لیے۔ مریم مسکرائی، مگر کچھ احساسات کھو گئے۔ تقریب ختم ہوئی، لوگ چلے گئے۔ سلمان کے پاس آج بھی وہ آخری خط محفوظ تھا۔ کہانی کے اختتام اس جملے پر ہوتا ہے، کبھی کبھی محبت اظہار نہیں مانگتی، صرف ایک خط کافی ہوتا ہے۔ آخری خط ہوتا ہے ان دونوں کا ہی۔ رومسل کے حوالے سے اپنا رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، یہ کہانی ہے مریم اور سلمان کی۔ مریم ایک خاموش، طبیعت اور ادب سے محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ کالج میں اردو ادب پڑھتی تھی اور شاعری لکھنا اس کا شوق تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی، مگر اس کے خواب بہت گہرے تھے۔ سلمان اسی کالج میں لیکچرار تھا، سنجیدہ اور باوقار اور کم کو طلبہ اس کی عزت کرتے تھے، لیکن وہ کسی سے زیادہ گلتا ملتا نہیں تھا۔ ایک دن کالج میگزین کے لیے مریم کی لکھی ہوئی نظم سلمان کے ہاتھ لگی۔ وہ نظم پڑھ کر چونک گیا۔ الفاظ میں درد تھا، سچائی تھی۔ اگلے دن اس نے کلاس میں کہا، جس نے یہ نظم لکھی ہے وہ مجھ سے ملے۔ مریم گھبرا گئی، مگر ہمت کر کے اسٹاف روم پہنچ گئی۔ سلمان نے کہا، تم بہت اچھا لکھتی ہو، اپنا الفاظ ضائع مت کرنا۔ یہ پہلی بات تھی، مگر آخری نہیں۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ادب کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی۔ باتوں میں خلوص تھا، احترام تھا۔ وقت کے ساتھ سلمان کو احساس ہوا کہ وہ مریم کو پسند کرنے لگا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ معاشر استاد اور طالبہ کے رشتے کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے۔
गए। दूसरी तरफ मरियम के घर वाले इसकी शादी अपने कज़न से तय करना चाहते थे। एक दिन मरियम ने हिम्मत करके सलमान से कहा, मेरे घर वाले मेरी शादी तय कर रहे हैं। सलमान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम खुश हो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। खुशी हमेशा अपनी मर्ज़ी से नहीं मिलती, मगर सलमान ने खुद को पीछे कर लिया। इसने फैसला किया कि वो मरियम की ज़िंदगी मुश्किल नहीं बनाएगा। चंद हफ्तों बाद मरियम की शादी होगी। शादी एक दिन पहले सलमान को एक ख़त मिला। ख़त में लिखा था, आपने मुझे लफ्ज़ों की इज़्ज़त करना सिखाया, खुद की पहचान दी। अगर कभी मेरे तहरीरों में दर्द हो तो समझ लीजिएगा वो आपकी खामोशी का असर है। सलमान ने वो ख़त संभाल कर रख लिया। साल गुजर गए। मरियम एक मशहूर राइटर बन चुकी थी। इसकी किताबों में मोहब्बत, जुदाई और खामोशी का जिक्र हुआ था। एक अदबी तकरीब में दोनों की दोबारा मुलाकात हुई। लोगों की भीड़ में चंद लम्हों के लिए इनकी नज़रें मिले। सलमान ने सिर्फ इतना कहा, तुमने अपने लफ्ज़ बचा लिए। मरियम मुस्कुराई मगर कुछ एहसास खो गए। तकरीब ख़त्म हुई, लोग चले गए। सलमान के पास आज भी वो आखिरी ख़त महफूज था। कहानी के अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कभी कभी मोहब्बत इजहार नहीं मांगती, सिर्फ एक ख़त काफ़ी होता है। आखिरी ख़त होता है इन दोनों का ही। रोमिसल के हवाले से अपना राय किज़ार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, ये कहानी है मरियम और सलमान की। मरियम एक खामोश, तबीयत और अदब से मोहब्बत करने वाली लड़की थी। वो कॉलेज में उर्दू अदब पढ़ती थी और शायरी लिखना इसका शौक़ था। इसकी ज़िंदगी सादा थी मगर इसके ख्वाब बहुत गहरे थे। सलमान इसी कॉलेज में लेक्चरार था, संजीदा और बावकार और कमकू। तलबा इसकी इज़्ज़त करते थे लेकिन वो किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। एक दिन कॉलेज मैगज़ीन के लिए मरियम की लिखी हुई नज़म सलमान के हाथ लगी। वो नज़म पढ़कर चौंक गया। अल्फाज में दर्द था, सच्चाई थी। अगले दिन इसने क्लास में कहा, जिसने ये नज़म लिखी है वो मुझसे मिले। मरियम घबरा गई मगर हिम्मत करके स्टाफ रूम पहुंच गई। सलमान ने कहा, तुम बहुत अच्छा लिखती हो, अपना अल्फाज ज़ाय मत करना। ये पहली बात थी मगर आखिरी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान अदब के मौजू पर गुफ्तगू होने लगी। बातों में खुलूस था, एहतराम था। वक्त के साथ सलमान के साथ हुआ कि वो मरियम को पसंद करने लगा है मगर वो जानता था कि माशरे उस्ताद और तालबा के रिश्ते को आसानी से कबूल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मरियम के घर वाले इसकी शादी अपने कज़न से तय करना चाहते थे। एक दिन मरियम ने हिम्मत करके सलमान से कहा, मेरे घर वाले मेरी शादी तय कर रहे हैं। सलमान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम खुश हो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। खुशी हमेशा अपनी मर्ज़ी से नहीं मिलती, मगर सलमान ने खुद को पीछे कर लिया। इसने फैसला किया कि वो मरियम की ज़िंदगी मुश्किल नहीं बनाएगा। चंद हफ्तों बाद मरियम की शादी होगी। शादी एक दिन पहले सलमान को एक ख़त मिला। ख़त में लिखा था, आपने मुझे लफ्ज़ों की इज़्ज़त करना सिखाया, खुद की पहचान दी। अगर कभी मेरे तहरीरों में दर्द हो तो समझ लीजिएगा वो आपकी खामोशी का असर है। सलमान ने वो ख़त संभाल कर रख लिया। साल गुजर गए। मरियम एक मशहूर राइटर बन चुकी थी। इसकी किताबों में मोहब्बत, जुदाई और खामोशी का जिक्र हुआ था। एक अदबी तकरीब में दोनों की दोबारा मुलाकात हुई। लोगों की भीड़ में चंद लम्हों के लिए इनकी नज़रें मिले। सलमान ने सिर्फ इतना कहा, तुमने अपने लफ्ज़ बचा लिए। मरियम मुस्कुराई मगर कुछ एहसास खो गए। तकरीब ख़त्म हुई, लोग चले गए। सलमान के पास आज भी वो आखिरी ख़त महफूज था। कहानी के अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कभी कभी मोहब्बत इजहार नहीं मांगती, सिर्फ एक ख़त काफ़ी होता है। आखिरी ख़त होता है इन दोनों का ही। रोमिसल के हवाले से अपना राय किज़ार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, ये कहानी है मरियम और सलमान की। मरियम एक खामोश, तबीयत और अदब से मोहब्बत करने वाली लड़की थी। वो कॉलेज में उर्दू अदब पढ़ती थी और शायरी लिखना इसका शौक़ था। इसकी ज़िंदगी सादा थी मगर इसके ख्वाब बहुत गहरे थे। सलमान इसी कॉलेज में लेक्चरार था, संजीदा और बावकार और कमकू। तलबा इसकी इज़्ज़त करते थे लेकिन वो किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। एक दिन कॉलेज मैगज़ीन के लिए मरियम की लिखी हुई नज़म सलमान के हाथ लगी। वो नज़म पढ़कर चौंक गया। अल्फाज में दर्द था, सच्चाई थी। अगले दिन इसने क्लास में कहा, जिसने ये नज़म लिखी है वो मुझसे मिले। मरियम घबरा गई मगर हिम्मत करके स्टाफ रूम पहुंच गई। सलमान ने कहा, तुम बहुत अच्छा लिखती हो, अपना अल्फाज ज़ाय मत करना। ये पहली बात थी मगर आखिरी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान अदब के मौजू पर गुफ्तगू होने लगी। बातों में खुलूस था, एहतराम था। वक्त के साथ सलमान के साथ हुआ कि वो मरियम को पसंद करने लगा है मगर वो जानता था
کہ معاشر استاد اور طالبہ کے رشتے کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے۔ دوسری طرف مریم کے گھر والے اس کی شادی اپنے کزن سے طے کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن مریم نے ہمت کر کے سلمان سے کہا، میرے گھر والے میری شادی طے کر رہے ہیں۔ سلمان چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، اگر تم خوش ہو تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی ہمیشہ اپنی مرضی سے نہیں ملتی، مگر سلمان نے خود کو پیچھے کر لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مریم کی زندگی مشکل نہیں بنائے گا۔ چند ہفتوں بعد مریم کی شادی ہوگی۔ شادی ایک دن پہلے سلمان کو ایک خط ملا۔ خط میں لکھا تھا، آپ نے مجھے لفظوں کی عزت کرنا سکھایا، خود کی پہچان دی۔ اگر کبھی میری تحریروں میں درد ہو تو سمجھ لیجیے گا وہ آپ کی خاموشی کا اثر ہے۔ سلمان نے وہ خط سنبھال کر رکھ لیا۔ سال گزر گئے۔ مریم ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی کتابوں میں محبت، جدائی اور خاموشی کا ذکر ہوا تھا۔ ایک ادبی تقریب میں دونوں کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ لوگوں کی بھیڑ میں چند لمحوں کے لیے ان کی نظریں ملے۔ سلمان نے صرف اتنا کہا، تم نے اپنے لفظ بچا لیے۔ مریم مسکرائی مگر کچھ احساسات کھو گئے۔ تقریب ختم ہوئی، لوگ چلے گئے۔ سلمان کے پاس آج بھی وہ آخری خط محفوظ تھا۔ کہانی کے اختتام اس جملے پر ہوتا ہے، کبھی کبھی محبت اظہار نہیں مانگتی، صرف ایک خط کافی ہوتا ہے۔ آخری خط ہوتا ہے ان دونوں کا ہی۔ رومسل کے حوالے سے اپنا رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، یہ کہانی ہے مریم اور سلمان کی۔ مریم ایک خاموش، طبیعت اور ادب سے محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ کالج میں اردو ادب پڑھتی تھی اور شاعری لکھنا اس کا شوق تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی مگر اس کے خواب بہت گہرے تھے۔ سلمان اسی کالج میں لیکچرار تھا، سنجیدہ اور باوقار اور کم کو طلبہ اس کی عزت کرتے تھے، لیکن وہ کسی سے زیادہ گلتا ملتا نہیں تھا۔ ایک دن کالج میگزین کے لیے مریم کی لکھی ہوئی نظم سلمان کے ہاتھ لگی۔ وہ نظم پڑھ کر چونک گیا۔ الفاظ میں درد تھا، سچائی تھی۔ اگلے دن اس نے کلاس میں کہا، جس نے یہ نظم لکھی ہے وہ مجھ سے ملے۔ مریم گھبرا گئی مگر ہمت کر کے اسٹاف روم پہنچ گئی۔ سلمان نے کہا، تم بہت اچھا لکھتی ہو، اپنا الفاظ ضائع مت کرنا۔ یہ پہلی بات تھی مگر آخری نہیں۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ادب کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی۔ باتوں میں خلوص تھا، احترام تھا۔ وقت کے ساتھ سلمان کو احساس ہوا کہ وہ مریم کو پسند کرنے لگا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ معاشر استاد اور طالبہ کے رشتے کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے۔ دوسری طرف مریم کے گھر والے اس کی شادی اپنے کزن سے طے کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن مریم نے ہمت کر کے سلمان سے کہا، میرے گھر والے میری شادی طے کر رہے ہیں۔ سلمان چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، اگر تم خوش ہو تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی ہمیشہ اپنی مرضی سے نہیں ملتی، مگر سلمان نے خود کو پیچھے کر لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مریم کی زندگی مشکل نہیں بنائے گا۔ چند ہفتوں بعد مریم کی شادی ہوگی۔ شادی ایک دن پہلے سلمان کو ایک خط ملا۔ خط میں لکھا تھا، آپ نے مجھے لفظوں کی عزت کرنا سکھایا، خود کی پہچان دی۔ اگر کبھی میری تحریروں میں درد ہو تو سمجھ لیجیے گا وہ آپ کی خاموشی کا اثر ہے۔ سلمان نے وہ خط سنبھال کر رکھ لیا۔ سال گزر گئے۔ مریم ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی کتابوں میں محبت، جدائی اور خاموشی کا ذکر ہوا تھا۔ ایک ادبی تقریب میں دونوں کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ لوگوں کی بھیڑ میں چند لمحوں کے لیے ان کی نظریں ملے۔ سلمان نے صرف اتنا کہا، تم نے اپنے لفظ بچا لیے۔ مریم مسکرائی مگر کچھ احساسات کھو گئے۔ تقریب ختم ہوئی، لوگ چلے گئے۔ سلمان کے پاس آج بھی وہ آخری خط محفوظ تھا۔ کہانی کے اختتام اس جملے پر ہوتا ہے، کبھی کبھی محبت اظہار نہیں مانگتی، صرف ایک خط کافی ہوتا ہے۔ آخری خط ہوتا ہے ان دونوں کا ہی۔ رومسل کے حوالے سے اپنا رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، یہ کہانی ہے مریم اور سلمان کی۔ مریم ایک خاموش، طبیعت اور ادب سے محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ کالج میں اردو ادب پڑھتی تھی اور شاعری لکھنا اس کا شوق تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی مگر اس کے خواب بہت گہرے تھے۔ سلمان اسی کالج میں لیکچرار تھا، سنجیدہ اور باوقار اور کم کو طلبہ اس کی عزت کرتے تھے، لیکن وہ کسی سے زیادہ گلتا ملتا نہیں تھا۔ ایک دن کالج میگزین کے لیے مریم کی لکھی ہوئی نظم سلمان کے ہاتھ لگی۔ وہ نظم پڑھ کر چونک گیا۔ الفاظ میں درد تھا، سچائی تھی۔ اگلے دن اس نے کلاس میں کہا، جس نے یہ نظم لکھی ہے وہ مجھ سے ملے۔ مریم گھبرا گئی مگر ہمت کر کے اسٹاف روم پہنچ گئی۔ سلمان نے کہا، تم بہت اچھا لکھتی ہو، اپنا الفاظ ضائع مت کرنا۔ یہ پہلی بات تھی مگر آخری نہیں۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ادب کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی۔
باتوں میں خلوص تھا، احترام تھا۔ وقت کے ساتھ سلمان کو احساس ہوا کہ وہ مریم کو پسند کرنے لگا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ معاشر استاد اور طالبہ کے رشتے کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے۔ دوسری طرف مریم کے گھر والے اس کی شادی اپنے کزن سے طے کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن مریم نے ہمت کر کے سلمان سے کہا، میرے گھر والے میری شادی طے کر رہے ہیں۔ سلمان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر تم خوش ہو تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی ہمیشہ اپنی مرضی سے نہیں ملتی، مگر سلمان نے خود کو پیچھے کر لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مریم کی زندگی مشکل نہیں بنائے گا۔ چند ہفتوں بعد مریم کی شادی ہوگی۔ شادی ایک دن پہلے سلمان کو ایک خط ملا۔ خط میں لکھا تھا، آپ نے مجھے لفظوں کی عزت کرنا سکھایا، خود کی پہچان دی۔ اگر کبھی میری تحریروں میں درد ہو تو سمجھ لیجیے گا وہ آپ کی خاموشی کا اثر ہے۔ سلمان نے وہ خط سنبھال کر رکھ لیا۔ سال گزر گئے۔ مریم ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی کتابوں میں محبت، جدائی اور خاموشی کا ذکر ہوا تھا۔ ایک ادبی تقریب میں دونوں کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ لوگوں کی بھیڑ میں چند لمحوں کے لیے ان کی نظریں ملے۔ سلمان نے صرف اتنا کہا، تم نے اپنے لفظ بچا لیے۔ مریم مسکرائی، مگر کچھ احساسات کھو گئے۔ تقریب ختم ہوئی، لوگ چلے گئے۔ سلمان کے پاس آج بھی وہ آخری خط محفوظ تھا۔ کہانی کے اختتام اس جملے پر ہوتا ہے، کبھی کبھی محبت اظہار نہیں مانگتی، صرف ایک خط کافی ہوتا ہے۔ آخری خط ہوتا ہے ان دونوں کا ہی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، یہ کہانی ہے مریم اور سلمان کی۔ مریم ایک خاموش، طبیعت اور ادب سے محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ کالج میں اردو ادب پڑھتی تھی اور شاعری لکھنا اس کا شوق تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی، مگر اس کے خواب بہت گہرے تھے۔ سلمان اسی کالج میں لیکچرار تھا، سنجیدہ اور باوقار اور کم کو طلبہ اس کی عزت کرتے تھے، لیکن وہ کسی سے زیادہ گلتا ملتا نہیں تھا۔ ایک دن کالج میگزین کے لیے مریم کی لکھی ہوئی نظم سلمان کے ہاتھ لگی۔ وہ نظم پڑھ کر چونک گیا۔ الفاظ میں درد تھا، سچائی تھی۔ اگلے دن اس نے کلاس میں کہا، جس نے یہ نظم لکھی ہے وہ مجھ سے ملے۔ مریم گھبرا گئی، مگر ہمت کر کے اسٹاف روم پہنچ گئی۔ سلمان نے کہا، تم بہت اچھا لکھتی ہو، اپنا الفاظ ضائع مت کرنا۔ یہ پہلی بات تھی، مگر آخری نہیں۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ادب کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی۔ باتوں میں خلوص تھا، احترام تھا۔ وقت کے ساتھ سلمان کو احساس ہوا کہ وہ مریم کو پسند کرنے لگا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ معاشر استاد اور طالبہ کے رشتے کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے۔ دوسری طرف مریم کے گھر والے اس کی شادی اپنے کزن سے طے کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن مریم نے ہمت کر کے سلمان سے کہا، میرے گھر والے میری شادی طے کر رہے ہیں۔ سلمان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر تم خوش ہو تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی ہمیشہ اپنی مرضی سے نہیں ملتی، مگر سلمان نے خود کو پیچھے کر لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مریم کی زندگی مشکل نہیں بنائے گا۔ چند ہفتوں بعد مریم کی شادی ہوگی۔ شادی ایک دن پہلے سلمان کو ایک خط ملا۔ خط میں لکھا تھا، آپ نے مجھے لفظوں کی عزت کرنا سکھایا، خود کی پہچان دی۔ اگر کبھی میری تحریروں میں درد ہو تو سمجھ لیجیے گا وہ آپ کی خاموشی کا اثر ہے۔ سلمان نے وہ خط سنبھال کر رکھ لیا۔ سال گزر گئے۔ مریم ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی کتابوں میں محبت، جدائی اور خاموشی کا ذکر ہوا تھا۔ ایک ادبی تقریب میں دونوں کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ لوگوں کی بھیڑ میں چند لمحوں کے لیے ان کی نظریں ملے۔ سلمان نے صرف اتنا کہا، تم نے اپنے لفظ بچا لیے۔ مریم مسکرائی، مگر کچھ احساسات کھو گئے۔ تقریب ختم ہوئی، لوگ چلے گئے۔ سلمان کے پاس آج بھی وہ آخری خط محفوظ تھا۔ کہانی کے اختتام اس جملے پر ہوتا ہے، کبھی کبھی محبت اظہار نہیں مانگتی، صرف ایک خط کافی ہوتا ہے۔ آخری خط ہوتا ہے ان دونوں کا ہی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، یہ کہانی ہے مریم اور سلمان کی۔ مریم ایک خاموش، طبیعت اور ادب سے محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ کالج میں اردو ادب پڑھتی تھی اور شاعری لکھنا اس کا شوق تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی، مگر اس کے خواب بہت گہرے تھے۔ سلمان اسی کالج میں لیکچرار تھا، سنجیدہ اور باوقار اور کم کو طلبہ اس کی عزت کرتے تھے، لیکن وہ کسی سے زیادہ گلتا ملتا نہیں تھا۔ ایک دن کالج میگزین کے لیے مریم کی لکھی ہوئی نظم سلمان کے ہاتھ لگی۔ وہ نظم پڑھ کر چونک گیا۔ الفاظ میں درد تھا، سچائی تھی۔ اگلے دن اس نے کلاس میں کہا، جس نے یہ نظم لکھی ہے وہ مجھ سے ملے۔ مریم گھبرا گئی، مگر ہمت کر کے اسٹاف روم پہنچ گئی۔ سلمان نے کہا، تم بہت اچھا لکھتی ہو، اپنا الفاظ ضائع مت کرنا۔ یہ پہلی بات تھی، مگر آخری نہیں۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ادب کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی۔
باتوں میں خلوص تھا، احترام تھا۔ وقت کے ساتھ سلمان کے احساس ہوا کہ وہ مریم کو پسند کرنے لگا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ معاشر استاد اور طالبہ کے رشتے کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح مریم کے گھر والے اس کی شادی اپنے کزن سے طے کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن مریم نے ہمت کر کے سلمان سے کہا، میرے گھر والے میری شادی طے کر رہے ہیں۔ سلمان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر تم خوش ہو تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی ہمیشہ اپنی مرضی سے نہیں ملتی، مگر سلمان نے خود کو پیچھے کر لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مریم کی زندگی مشکل نہیں بنائے گا۔ چند ہفتوں بعد مریم کی شادی ہوگی۔ شادی ایک دن پہلے سلمان کو ایک خط ملا۔ خط میں لکھا تھا، آپ نے مجھے لفظوں کی عزت کرنا سکھایا، خود کی پہچان دی۔ اگر کبھی میری تحریروں میں درد ہو تو سمجھ لیجیے گا وہ آپ کی خاموشی کا اثر ہے۔ سلمان نے وہ خط سنبھال کر رکھ لیا۔ سال گزر گئے۔ مریم ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی کتابوں میں محبت، جدائی اور خاموشی کا ذکر ہوا تھا۔ ایک ادبی تقریب میں دونوں کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ لوگوں کی بھیڑ میں چند لمحوں کے لیے ان کی نظریں ملے۔ سلمان نے صرف اتنا کہا، تم نے اپنے لفظ بچا لیے۔ مریم مسکرائی، مگر کچھ احساسات کھو گئے۔ تقریب ختم ہوئی، لوگ چلے گئے۔ سلمان کے پاس آج بھی وہ آخری خط محفوظ تھا۔ کہانی کے اختتام اس جملے پر ہوتا ہے، کبھی کبھی محبت اظہار نہیں مانگتی، صرف ایک خط کافی ہوتا ہے۔ آخری خط ہوتا ہے ان دونوں کا۔ یہ رومسل کے حوالے سے اپنا رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، یہ کہانی ہے مریم اور سلمان کی۔ مریم ایک خاموش، طبیعت اور ادب سے محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ کالج میں اردو ادب پڑھتی تھی اور شاعری لکھنا اس کا شوق تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی، مگر اس کے خواب بہت گہرے تھے۔ سلمان اسی کالج میں لیکچرار تھا، سنجیدہ اور باوقار اور کم کو طلبہ اس کی عزت کرتے تھے، لیکن وہ کسی سے زیادہ گلتا ملتا نہیں تھا۔ ایک دن کالج میگزین کے لیے مریم کی لکھی ہوئی نظم سلمان کے ہاتھ لگی۔ وہ نظم پڑھ کر چونک گیا۔ الفاظ میں درد تھا، سچائی تھی۔ اگلے دن اس نے کلاس میں کہا، جس نے یہ نظم لکھی ہے وہ مجھ سے ملے۔ مریم گھبرا گئی، مگر ہمت کر کے اسٹاف روم پہنچ گئی۔ سلمان نے کہا، تم بہت اچھا لکھتی ہو، اپنا الفاظ ضائع مت کرنا۔ یہ پہلی بات تھی، مگر آخری نہیں۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ادب کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی۔ باتوں میں خلوص تھا، احترام تھا۔ وقت کے ساتھ سلمان کے احساس ہوا کہ وہ مریم کو پسند کرنے لگا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ معاشر استاد اور طالبہ کے رشتے کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح مریم کے گھر والے اس کی شادی اپنے کزن سے طے کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن مریم نے ہمت کر کے سلمان سے کہا، میرے گھر والے میری شادی طے کر رہے ہیں۔ سلمان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر تم خوش ہو تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی ہمیشہ اپنی مرضی سے نہیں ملتی، مگر سلمان نے خود کو پیچھے کر لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مریم کی زندگی مشکل نہیں بنائے گا۔ چند ہفتوں بعد مریم کی شادی ہوگی۔ شادی ایک دن پہلے سلمان کو ایک خط ملا۔ خط میں لکھا تھا، آپ نے مجھے لفظوں کی عزت کرنا سکھایا، خود کی پہچان دی۔ اگر کبھی میری تحریروں میں درد ہو تو سمجھ لیجیے گا وہ آپ کی خاموشی کا اثر ہے۔ سلمان نے وہ خط سنبھال کر رکھ لیا۔ سال گزر گئے۔ مریم ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی کتابوں میں محبت، جدائی اور خاموشی کا ذکر ہوا تھا۔ ایک ادبی تقریب میں دونوں کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ لوگوں کی بھیڑ میں چند لمحوں کے لیے ان کی نظریں ملے۔ سلمان نے صرف اتنا کہا، تم نے اپنے لفظ بچا لیے۔ مریم مسکرائی، مگر کچھ احساسات کھو گئے۔ تقریب ختم ہوئی، لوگ چلے گئے۔ سلمان کے پاس آج بھی وہ آخری خط محفوظ تھا۔ کہانی کے اختتام اس جملے پر ہوتا ہے، کبھی کبھی محبت اظہار نہیں مانگتی، صرف ایک خط کافی ہوتا ہے۔ آخری خط ہوتا ہے ان دونوں کا۔ یہ رومسل کے حوالے سے اپنا رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، یہ کہانی ہے مریم اور سلمان کی۔ مریم ایک خاموش، طبیعت اور ادب سے محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ کالج میں اردو ادب پڑھتی تھی اور شاعری لکھنا اس کا شوق تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی، مگر اس کے خواب بہت گہرے تھے۔ سلمان اسی کالج میں لیکچرار تھا، سنجیدہ اور باوقار اور کم کو طلبہ اس کی عزت کرتے تھے، لیکن وہ کسی سے زیادہ گلتا ملتا نہیں تھا۔ ایک دن کالج میگزین کے لیے مریم کی لکھی ہوئی نظم سلمان کے ہاتھ لگی۔ وہ نظم پڑھ کر چونک گیا۔ الفاظ میں درد تھا، سچائی تھی۔ اگلے دن اس نے کلاس میں کہا، جس نے یہ نظم لکھی ہے وہ مجھ سے ملے۔ مریم گھبرا گئی، مگر ہمت کر کے اسٹاف روم پہنچ گئی۔ سلمان نے کہا، تم بہت اچھا لکھتی ہو، اپنا الفاظ ضائع مت کرنا۔ یہ پہلی بات تھی، مگر آخری نہیں۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ادب کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی۔
باتوں میں خلوص تھا، احترام تھا۔ وقت کے ساتھ سلمان کو احساس ہوا کہ وہ مریم کو پسند کرنے لگا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ معاشر استاد اور طالبہ کے رشتے کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے۔ دوسری طرف مریم کے گھر والے اس کی شادی اپنے کزن سے طے کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن مریم نے ہمت کر کے سلمان سے کہا، میرے گھر والے میری شادی طے کر رہے ہیں۔ سلمان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر تم خوش ہو تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی ہمیشہ اپنی مرضی سے نہیں ملتی، مگر سلمان نے خود کو پیچھے کر لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مریم کی زندگی مشکل نہیں بنائے گا۔ چند ہفتوں بعد مریم کی شادی ہوگی۔ شادی ایک دن پہلے سلمان کو ایک خط ملا۔ خط میں لکھا تھا، آپ نے مجھے لفظوں کی عزت کرنا سکھایا، خود کی پہچان دی۔ اگر کبھی میری تحریروں میں درد ہو تو سمجھ لیجیے گا وہ آپ کی خاموشی کا اثر ہے۔ سلمان نے وہ خط سنبھال کر رکھ لیا۔ سال گزر گئے۔ مریم ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی کتابوں میں محبت، جدائی اور خاموشی کا ذکر ہوا تھا۔ ایک ادبی تقریب میں دونوں کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ لوگوں کی بھیڑ میں چند لمحوں کے لیے ان کی نظریں ملے۔ سلمان نے صرف اتنا کہا، تم نے اپنے لفظ بچا لیے۔ مریم مسکرائی، مگر کچھ احساسات کھو گئے۔ تقریب ختم ہوئی، لوگ چلے گئے۔ سلمان کے پاس آج بھی وہ آخری خط محفوظ تھا۔ کہانی کے اختتام اس جملے پر ہوتا ہے، کبھی کبھی محبت اظہار نہیں مانگتی، صرف ایک خط کافی ہوتا ہے۔ آخری خط ہوتا ہے ان دونوں کا ہی۔ رومسل کے حوالے سے اپنا رائے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، یہ کہانی ہے مریم اور سلمان کی۔ مریم ایک خاموش، طبیعت اور ادب سے محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ کالج میں اردو ادب پڑھتی تھی اور شاعری لکھنا اس کا شوق تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی، مگر اس کے خواب بہت گہرے تھے۔ سلمان اسی کالج میں لیکچرار تھا، سنجیدہ اور باوقار اور کم کو طلبہ اس کی عزت کرتے تھے، لیکن وہ کسی سے زیادہ گلتا ملتا نہیں تھا۔ ایک دن کالج میگزین کے لیے مریم کی لکھی ہوئی نظم سلمان کے ہاتھ لگی۔ وہ نظم پڑھ کر چونک گیا۔ الفاظ میں درد تھا، سچائی تھی۔ اگلے دن اس نے کلاس میں کہا، جس نے یہ نظم لکھی ہے وہ مجھ سے ملے۔ مریم گھبرا گئی، مگر ہمت کر کے اسٹاف روم پہنچ گئی۔ سلمان نے کہا، تم بہت اچھا لکھتی ہو، اپنا الفاظ ضائع مت کرنا۔ یہ پہلی بات تھی، مگر آخری نہیں۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ادب کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی۔ باتوں میں خلوص تھا، احترام تھا۔ وقت کے ساتھ سلمان کو احساس ہوا کہ وہ مریم کو پسند کرنے لگا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ معاشر استاد اور طالبہ کے رشتے کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے۔ دوسری طرف مریم کے گھر والے اس کی شادی اپنے کزن سے طے کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن مریم نے ہمت کر کے سلمان سے کہا، میرے گھر والے میری شادی طے کر رہے ہیں۔ سلمان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر تم خوش ہو تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی ہمیشہ اپنی مرضی سے نہیں ملتی، مگر سلمان نے خود کو پیچھے کر لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مریم کی زندگی مشکل نہیں بنائے گا۔ چند ہفتوں بعد مریم کی شادی ہوگی۔ شادی ایک دن پہلے سلمان کو ایک خط ملا۔ خط میں لکھا تھا، آپ نے مجھے لفظوں کی عزت کرنا سکھایا، خود کی پہچان دی۔ اگر کبھی میری تحریروں میں درد ہو تو سمجھ لیجیے گا وہ آپ کی خاموشی کا اثر ہے۔ سلمان نے وہ خط سنبھال کر رکھ لیا۔ سال گزر گئے۔ مریم ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی کتابوں میں محبت، جدائی اور خاموشی کا ذکر ہوا تھا۔ ایک ادبی تقریب میں دونوں کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ لوگوں کی بھیڑ میں چند لمحوں کے لیے ان کی نظریں ملے۔ سلمان نے صرف اتنا کہا، تم نے اپنے لفظ بچا لیے۔ مریم مسکرائی، مگر کچھ احساسات کھو گئے۔ تقریب ختم ہوئی، لوگ چلے گئے۔ سلمان کے پاس آج بھی وہ آخری خط محفوظ تھا۔ کہانی کے اختتام اس جملے پر ہوتا ہے، کبھی کبھی محبت اظہار نہیں مانگتی، صرف ایک خط کافی ہوتا ہے۔ آخری خط ہوتا ہے ان دونوں کا ہی۔ رومسل کے حوالے سے اپنا رائے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، یہ کہانی ہے مریم اور سلمان کی۔ مریم ایک خاموش، طبیعت اور ادب سے محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ کالج میں اردو ادب پڑھتی تھی اور شاعری لکھنا اس کا شوق تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی، مگر اس کے خواب بہت گہرے تھے۔ سلمان اسی کالج میں لیکچرار تھا، سنجیدہ اور باوقار اور کم کو طلبہ اس کی عزت کرتے تھے، لیکن وہ کسی سے زیادہ گلتا ملتا نہیں تھا۔ ایک دن کالج میگزین کے لیے مریم کی لکھی ہوئی نظم سلمان کے ہاتھ لگی۔ وہ نظم پڑھ کر چونک گیا۔ الفاظ میں درد تھا، سچائی تھی۔ اگلے دن اس نے کلاس میں کہا، جس نے یہ نظم لکھی ہے وہ مجھ سے ملے۔ مریم گھبرا گئی، مگر ہمت کر کے اسٹاف روم پہنچ گئی۔ سلمان نے کہا، تم بہت اچھا لکھتی ہو، اپنا الفاظ ضائع مت کرنا۔ یہ پہلی بات تھی، مگر آخری نہیں۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ادب کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی۔ باتوں میں خلوص تھا، احترام تھا۔ وقت کے ساتھ سلمان کو احساس ہوا کہ وہ مریم کو پسند کرنے لگا ہے، مگر وہ جانتا تھا
کہ معاشر استاد اور طالبہ کے رشتے کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے۔ دوسری طرف مریم کے گھر والے اس کی شادی اپنے کزن سے طے کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن مریم نے ہمت کر کے سلمان سے کہا، میرے گھر والے میری شادی طے کر رہے ہیں۔ سلمان چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، اگر تم خوش ہو تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی ہمیشہ اپنی مرضی سے نہیں ملتی، مگر سلمان نے خود کو پیچھے کر لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مریم کی زندگی مشکل نہیں بنائے گا۔ چند ہفتوں بعد مریم کی شادی ہوگی۔ شادی ایک دن پہلے سلمان کو ایک خط ملا۔ خط میں لکھا تھا، آپ نے مجھے لفظوں کی عزت کرنا سکھایا، خود کی پہچان دی۔ اگر کبھی میری تحریروں میں درد ہو تو سمجھ لیجیے گا وہ آپ کی خاموشی کا اثر ہے۔ سلمان نے وہ خط سنبھال کر رکھ لیا۔ سال گزر گئے۔ مریم ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی کتابوں میں محبت، جدائی اور خاموشی کا ذکر ہوا تھا۔ ایک ادبی تقریب میں دونوں کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ لوگوں کی بھیڑ میں چند لمحوں کے لیے ان کی نظریں ملے۔ سلمان نے صرف اتنا کہا، تم نے اپنے لفظ بچا لیے۔ مریم مسکرائی مگر کچھ احساسات کھو گئے۔ تقریب ختم ہوئی، لوگ چلے گئے۔ سلمان کے پاس آج بھی وہ آخری خط محفوظ تھا۔ کہانی کے اختتام اس جملے پر ہوتا ہے، کبھی کبھی محبت اظہار نہیں مانگتی، صرف ایک خط کافی ہوتا ہے۔ آخری خط ہوتا ہے ان دونوں کا۔ یہ رومسل کے حوالے سے اپنا رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، یہ کہانی ہے مریم اور سلمان کی۔ مریم ایک خاموش، طبیعت اور ادب سے محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ کالج میں اردو ادب پڑھتی تھی اور شاعری لکھنا اس کا شوق تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی مگر اس کے خواب بہت گہرے تھے۔ سلمان اسی کالج میں لیکچرار تھا، سنجیدہ اور باوقار اور کم کو طلبہ اس کی عزت کرتے تھے، لیکن وہ کسی سے زیادہ گلتا ملتا نہیں تھا۔ ایک دن کالج میگزین کے لیے مریم کی لکھی ہوئی نظم سلمان کے ہاتھ لگی۔ وہ نظم پڑھ کر چونک گیا۔ الفاظ میں درد تھا، سچائی تھی۔ اگلے دن اس نے کلاس میں کہا، جس نے یہ نظم لکھی ہے وہ مجھ سے ملے۔ مریم گھبرا گئی مگر ہمت کر کے اسٹاف روم پہنچ گئی۔ سلمان نے کہا، تم بہت اچھا لکھتی ہو، اپنا الفاظ ضائع مت کرنا۔ یہ پہلی بات تھی مگر آخری نہیں۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ادب کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی۔ باتوں میں خلوص تھا، احترام تھا۔ وقت کے ساتھ سلمان کو احساس ہوا کہ وہ مریم کو پسند کرنے لگا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ معاشر استاد اور طالبہ کے رشتے کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے۔ دوسری طرف مریم کے گھر والے اس کی شادی اپنے کزن سے طے کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن مریم نے ہمت کر کے سلمان سے کہا، میرے گھر والے میری شادی طے کر رہے ہیں۔ سلمان چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، اگر تم خوش ہو تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی ہمیشہ اپنی مرضی سے نہیں ملتی، مگر سلمان نے خود کو پیچھے کر لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مریم کی زندگی مشکل نہیں بنائے گا۔ چند ہفتوں بعد مریم کی شادی ہوگی۔ شادی ایک دن پہلے سلمان کو ایک خط ملا۔ خط میں لکھا تھا، آپ نے مجھے لفظوں کی عزت کرنا سکھایا، خود کی پہچان دی۔ اگر کبھی میری تحریروں میں درد ہو تو سمجھ لیجیے گا وہ آپ کی خاموشی کا اثر ہے۔ سلمان نے وہ خط سنبھال کر رکھ لیا۔ سال گزر گئے۔ مریم ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی کتابوں میں محبت، جدائی اور خاموشی کا ذکر ہوا تھا۔ ایک ادبی تقریب میں دونوں کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ لوگوں کی بھیڑ میں چند لمحوں کے لیے ان کی نظریں ملے۔ سلمان نے صرف اتنا کہا، تم نے اپنے لفظ بچا لیے۔ مریم مسکرائی مگر کچھ احساسات کھو گئے۔ تقریب ختم ہوئی، لوگ چلے گئے۔ سلمان کے پاس آج بھی وہ آخری خط محفوظ تھا۔ کہانی کے اختتام اس جملے پر ہوتا ہے، کبھی کبھی محبت اظہار نہیں مانگتی، صرف ایک خط کافی ہوتا ہے۔ آخری خط ہوتا ہے ان دونوں کا۔ یہ رومسل کے حوالے سے اپنا رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، یہ کہانی ہے مریم اور سلمان کی۔ مریم ایک خاموش، طبیعت اور ادب سے محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ کالج میں اردو ادب پڑھتی تھی اور شاعری لکھنا اس کا شوق تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی مگر اس کے خواب بہت گہرے تھے۔ سلمان اسی کالج میں لیکچرار تھا، سنجیدہ اور باوقار اور کم کو طلبہ اس کی عزت کرتے تھے، لیکن وہ کسی سے زیادہ گلتا ملتا نہیں تھا۔ ایک دن کالج میگزین کے لیے مریم کی لکھی ہوئی نظم سلمان کے ہاتھ لگی۔ وہ نظم پڑھ کر چونک گیا۔ الفاظ میں درد تھا، سچائی تھی۔ اگلے دن اس نے کلاس میں کہا، جس نے یہ نظم لکھی ہے وہ مجھ سے ملے۔ مریم گھبرا گئی مگر ہمت کر کے اسٹاف روم پہنچ گئی۔ سلمان نے کہا، تم بہت اچھا لکھتی ہو، اپنا الفاظ ضائع مت کرنا۔ یہ پہلی بات تھی مگر آخری نہیں۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ادب کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی۔
باتوں میں خلوص تھا، احترام تھا۔ وقت کے ساتھ سلمان کو احساس ہوا کہ وہ مریم کو پسند کرنے لگا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ معاشر استاد اور طالبہ کے رشتے کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے۔ دوسری طرف مریم کے گھر والے اس کی شادی اپنے کزن سے طے کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن مریم نے ہمت کر کے سلمان سے کہا، میرے گھر والے میرے شادی طے کر رہے ہیں۔ سلمان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر تم خوش ہو تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی ہمیشہ اپنی مرضی سے نہیں ملتی، مگر سلمان نے خود کو پیچھے کر لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مریم کی زندگی مشکل نہیں بنائے گا۔ چند ہفتوں بعد مریم کی شادی ہوگی۔ شادی ایک دن پہلے سلمان کو ایک خط ملا۔ خط میں لکھا تھا، آپ نے مجھے لفظوں کی عزت کرنا سکھایا، خود کی پہچان دی۔ اگر کبھی میری تحریروں میں درد ہو تو سمجھ لیجیے گا وہ آپ کی خاموشی کا اثر ہے۔ سلمان نے وہ خط سنبھال کر رکھ لیا۔ سال گزر گئے۔ مریم ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی کتابوں میں محبت، جدائی اور خاموشی کا ذکر ہوا تھا۔ ایک ادبی تقریب میں دونوں کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ لوگوں کی بھیڑ میں چند لمحوں کے لیے ان کی نظریں ملے۔ سلمان نے صرف اتنا کہا، تم نے اپنے لفظ بچا لیے۔ مریم مسکرائی، مگر کچھ احساسات کھو گئے۔ تقریب ختم ہوئی، لوگ